बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। कुछ दिनों से पाकिस्तान के एक बुज़ुर्ग सियासतदान, अब मैं बुज़ुर्ग सियासतदान उनको कह सकता हूं, उनके बयानात बड़े दिलचस्प किस्म के सामने आ रहे हैं। मेरी मुराद आसिफ अली ज़रदारी साहब से 2 दिन पहले बयान दिया कि पाकिस्तान के मसाइल से हम वाकिफ़ हैं, हम ही उनका हल कर सकते हैं। फिर 1 दिन पहले उन्होंने बयान दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मुल्क के मसाइल और उसकी तरक्की के लिए मास्टर प्लान है। आज बयान दिया वक्त आ गया है कि हुकूमत का वफाक में बैठकर मुकाबला करूंगा। पहले ये तीनों बयान सुन लें, फिर कुछ हकीकत की बात करते हैं। सवाल मेरा ये है कि ये कौन सा मास्टर प्लान है पाकिस्तान की तरक्की का? 2008 से लेकर 2013 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, और आज की भी अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो इस वक्त की भी जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब खुद हो, फरियाल तालपुर साहिबा हो, मुराद अली शाह साहब हो जो CM सिंध हैं, खुर्शीद शाह साहब हो, आगा सिराज दुरानी हो जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं सिंध में, यूसुफ रजा गिलानी साहब हो, इजाज जाकरानी साहब हो, सबके ऊपर करप्शन के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। उसके बाद 2008 से 13 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कौन सा ऐसा करप्शन का स्कैंडल है जो सामने नहीं आया था? चाहे वो NICL स्कैंडल हो जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, मुल्जिमान को 7-7 साल की सजा हुई, हज करप्शन स्कैंडल वजीर समेत 16 साल की सजा हुई, ये और बात है, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाके बरी कर दिया। एफिड्रीन कोटा केस हो या फिर सैलाब ज़दगान का मामला हो, आप लोगों को याद होगा 2010 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब ने हिट किया था और उस टाइम पे 1600 पाकिस्तानी जाँ भाग हुए थे और 2 करोड़ के करीब मुतासर हुए थे, और तुर्क सदर की एहलिया ने एक हार दिया था सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो खुद रख लिया था। वो बाद में शोर डला तो वापस करना पड़ गया। फिर करेंसी स्मगलिंग केस हो, चौधरी निसार साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि जिस अकाउंट से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के टिकट के लिए पेमेंट होती थी, उसी अकाउंट से अयान अली साहिबा के टिकट के लिए पेमेंट होती थी। ये सुन लें। फिर ये मास्टर प्लान कौन सा है? ऐसे ऐसे गौहरे नायाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो टेलीविजन पर बैठकर लाइव ये कहते थे कि करप्शन हमारा हक है। ये भी सुन लें। पाकिस्तान की तरक्की का मास्टर प्लान का जिक्र करने वालों के CM बलोचिस्तान असलम रईसानी साहब ये कहते रहे हैं कि डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली हो। ये भी सुन। बात यह है कि करप्शन भी तब अरूज पर थी। बात यह है कि कौमी इदारों का खसारा भी अपनी जगह पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान रेलवेज़ 2009 में जो खसारा था 18 अरब रुपए था, और 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई है तो वही खसारा 30 अरब रुपए के करीब था। अब मैं आ जाता हूँ सिंध पे, जहाँ पर 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और सिंध जो है, अगर सिंध के में लोगों की जो हालत है, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी लोगों को मुयसर नहीं है, उसको आप एक तरफ रख दें। थर में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मासूम बच्चे जो मरते रहे हैं उसको एक तरफ रख दें। लाड़काना में एड्स के मरीजों का जो इंकशाफ होता रहा है उसको एक तरफ रख दें। पूरे सिंध में खबर आई कि एड्स से मुतासरा गैर रजिस्टर्ड 78,000 अफराद हैं, उसको एक तरफ रख दें। कुत्ता काटे की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। हमने वो मनाजर देखे जहां पर एक माँ दुखियारी अपने बेटे को गोद में लेकर उसकी बेटे की जान चली गई और वो रोती रह गई क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, उसको एक तरफ रख दें। खबर ये कि 1 साल में 1.5 लाख कुत्ता काटे के केसेस सिंध में हुए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन खुद ये कहता है कि 10,000 शहरियों के लिए हमारे पास 3 डॉक्टर मौजूद है। मरीजों के लिए एम्बुलेंस होती नहीं है, रेडी पर रखकर मरीजों को अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं। गो स्कूल्स 5,000 सिंध में एक तरफ रख दें। 7,000 स्कूल बंद है लेकिन तनख्वाहें जारी हैं, एक तरफ रख दें। तनख्वाहें किसकी जेब में जा रही हैं? एक तरफ रख दें। सिर्फ अगर मैं कराची शहर की आपसे बात करूं, विच इज द हब ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उसके हवाले से सितंबर 2021 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स, पूरा कराची गंद से भरा हुआ है। हुक्मरान तबके को शहर की कोई परवाह नहीं है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स हैं। लेकिन शर्म कैसे आए? शर्म तो तब भी नहीं आई थी जब इंटरनेशनल जरीदे इकोनॉमिस्ट ने कराची को बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल किया था। शर्म तो तब भी नहीं आई थी जब एक बारिश से कराची की सड़कें जो है वो नालों और तालाबों का मंजर पेश करती हैं। लोगों के घरों में पानी घुसता है, गरीब बेघर हो जाता है, पानी खड़ा रहता है, उनको बीमारियां हो जाती हैं, एलर्जीज हो जाती है। हमने ये प्रोग्राम भी किया लेकिन उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट गायब होती है। सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं। सीवरेज के पानी से पोलियो के जरासीम निकलते हैं। शर्म तो तब भी नहीं आती है जब एक माँ जिसका बच्चा बिजली में करंट आ गया, बिजली के खंबे में करंट आ गया बारिश की वजह से, और वो जाबाक हो गया,
اور اس نے کہا کہ ہم بچے اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایسے مر جائیں. یہ بھی سن. تو یہ حالات کراچی کے ہیں جو دارالحکومت ہے صوبے کا, سندھ کا, لیکن کیا کریں اب وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے جو شہری ہے ان کی صاف پینے کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر روز کی 1500 ملین گیلن درکار ہے کراچی کو, لیکن پچھلے 15 سال سے 550 ملین گیلن اویلیبل ہوتا ہے. پانی مافیا, وہ ٹینکر مافیا وہاں پہ سرگرم ہے. K4 کی اونرشپ جو ہے وہ وفاق نے 13 سال بعد وفاق کو منتقل ہوگی, کیونکہ K4 پانی کا جو منصوبہ تھا اس حوالے سے سندھ حکومت کچھ کر نہیں رہی تھی. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کراچی کی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا. اب جا کے وفاق نے گرین لائن منصوبے کا افتتاح کیا. اس کے بعد کراچی میں جو سچویشن لا اینڈ آرڈر کی رہی ہے وہ بھی کس کی ذمہ داری تھی؟ جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, جب بتہ خوری ہوتی تھی, جب دہشت گردی ہوتی تھی, جب سٹریٹ کرائم ہوتا تھا, جب فیکٹریوں کو آگ لگا دی جاتی تھی, کدھر تھی سندھ؟ 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن حالات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور وہی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کی ترقی کا ماسٹر پلان ہے, ہم پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, ہم ان مسائل کو حل کریں گے. اب پاکستان کے عوام نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے یا پھر اپنے حالات کو کسی اور طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف میں جو کنفیوژن ہے, کبھی IMF کو لے کے, کبھی گیس کی سپلائی کو لے کے, کبھی بجلی کو لے کے, کبھی سی پیک کو لے کے, اور جو پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے پھر اس طرح کے بیانات اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے بھی آتے ہیں جو بار بار آزمائے گئے ہیں, تو اس حکومت کی کنفیوژن کی بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. اب بات کرتے ہیں موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی کنفیوژن کے حوالے سے. بہت سارے معاملات میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت کنفیوژن ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی سمت ایک سیٹ ہو نہیں پا رہی ہے. میں آپ کو مختلف مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر IMF کی میں آپ سے بات کروں تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان صاحب یہ فرماتے تھے کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. جب پرائم منسٹر بن گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی ہے تو ڈالر کم ہو جاتے ہیں اور IMF جانا پڑتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ کبھی IMF کے پاس پھر انہوں نے کہا کہ IMF کے پاس تاخیر سے جانا غلطی تھی. یہ تینوں سارٹ سا. پھر KPK میں موجودہ بلدیاتی انتخابات میں جو شکست ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن ہمیں نظر آتا ہے. پہلے بیان آیا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہارے, پھر بیان آیا کہ غلط امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے ہارے, اور ایک بیان آیا طالبان حکومت کے آنے کا فائدہ مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا اس وجہ سے ہارے. پھر کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق ہیں, روٹی, کپڑا, تعلیم, صحت, مکان, انصاف اور ایک ریزنیبل لیونگ سٹینڈرڈ بھی پاکستان کے عوام کا حق ہے. یہ مختلف سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس میں انشرائن ہو چکے. مثال کے طور پہ گیس کی سپلائی بھی ملنی چاہیے اگر لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. جو وزیر توانائی ہیں حماد اظہر صاحب, ویسے تو وہ MNAs کے میسیجز کے جواب نہیں دیتے ہیں اپنی پارٹی کے, وہ بھی گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر ریزگنیشن بھی بھجوا دیتے ہیں مجبوراً. لیکن انہوں نے فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں کہا کہ دن میں 3 ٹائم گیس ملے گی کھانا پکانے کے لیے. بڑی مہربانی کی پاکستان کے عوام پہ کہ 3 ٹائم آپ کو ہم گیس دیں گے. یہ بھی کوئی مفت نہیں دے رہے تھے, پیسے لینے تھے, اس کے اوپر ہم نے ٹیکس بھی دینا تھا, لیکن 3 ٹائم. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کوشش کروں گا کہ 3 ٹائم گیس ملے گی, اور پھر فیصل واڈا صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. یہ بھی سن. پھر یہی وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے غیر ضروری بجلی پیدا کی, اس وجہ سے پاکستان میں آج بجلی مہنگی ہے. لیکن اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن سی پیک خالد منصور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا نہیں ہوئی. اچھا جی, پھر کپتان کے کھلاڑی, فاسٹ بالر جن کو رکھا ہی فاسٹ بالنگ کے لیے ہوئے کپتان نے, وہ کہتے ہیں مراد سعید صاحب کہ سی پیک منصوبوں میں بھی کک بیکس لیے گئے. سی پیک منصوبوں میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو کہ پاکستان کی لیے معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کک بیکس لیے گئے. اسد عمر صاحب نے کہا کہ سی پیک منصوبوں کے خلاف کک بیکس کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ منصوبہ بندی کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ سازش ہیں. اور پھر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر نے یہ بولا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ سی پیک منصوبوں میں کوئی کمیشن نہیں. پھر چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہوئی تو وزیر قانون فروغ نسیم نے پہلے کہا کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے, بعد میں کہا کہ صدر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے, اور پھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم ہرگز اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے کیونکہ چوروں ڈاکوؤں سے تو مشاورت ہوتی. پھر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے حوالے سے فواد چودھری نے جو کچھ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تمام کابینہ کی رائے ہے, لیکن ایک وزیر نے آ کر کہا کہ یہ تمام کابینہ کی رائے نہیں ہے, یہ صرف فواد چودھری صاحب کی رائے.
پھر عمر ایوب صاحب نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ ہم گردشی قرضہ بالکل ختم کر دیں گے پاکستان کا، لیکن وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ بات انہوں نے کیوں کہہ دی اور کیا سوچ کے کہہ دی، یہ بھی سنیں۔ پھر عماد اظہر صاحب نے ایک بیان دیا کہ بھارت سے تجارت بحال کی جائے گی، لیکن پھر اگلے روز بیان آیا کہ تجارت بحال نہیں کی جائے گی جب تک کہ کشمیر کا سٹیٹس واپس بحال نہیں کر دیا جاتا۔ پھر یہ بھی میڈیا میں خبریں آئیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اصل میں وزیر تجارت بھی ہیں، تو وزیر تجارت کے طور پر عمران خان صاحب نے ایک سمری موو کی تھی کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے، لیکن پھر وزیر اعظم عمران خان نے اسی سمری کو جو کہ وزیر تجارت عمران خان نے موو کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ بھی دیکھ، تو یہ جو کنفیوژن کا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر یہ مسئلہ کیا ہے، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے گیس سپلائی ہو، بجلی ہو، سی پیک ہو، چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو، یہ کیا چکر ہے؟ مطلب کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پرفارمنس بھی افیکٹ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ کلیئرٹی نہیں؟ نہیں بھائی، کوئی چکر نہیں ہے، چکر مکر کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ برسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، بڑا اچھا آپ نے ایک کلیکشن آف ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس اکٹھا کیا۔ اس میں بے صاحب دیکھیں مختلف اوقات پہ منسٹر صاحبان، ظاہر ہے ہم لوگ میڈیا میں بھی ہیں، حکومت کے نمائندے ہوتے ہوئے آپ کو میڈیا میں یا ٹاک شوز وغیرہ میں آپ کو آ کے بات کرنی ہوتی ہے، پریسرز میں، پریس کانفرنسز میں، تو مختلف اوقات پہ آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر ایک جگہ سے ایک بات لے لیں، سال پہلے کی، پھر 2 سال پہلے کی، پھر کل پرسوں کی، تو اس میں مطابقت ڈھونڈنا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا ہے۔ پھر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی فوج کی بٹالین یا ریجیمنٹ نہیں ہے کہ سارے جو ہے یس سر نو سر کہیں۔ ہم میں ڈفرینس آف اوپینین ہونا ہے، ہر جماعت میں ہوتا ہے۔ ہماری چونکہ زیادہ لبرل اور ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، لبرل لوگ بھی ہیں، اور ہماری جماعت کا ماحول ڈیموکریٹک ہے۔ ہم عمران خان صاحب سے وہ بات کر جاتے ہیں جو کہ کوئی 100 سال میاں صاحب کے ساتھ ورک کر کے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم ان کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم چیزوں پہ بحث کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو جو ہے ہماری بات جو ہے وہ مان کے تو اپنی بات چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ تو دس واز دا کلچر آف پی ٹی آئی وے بیک، جب ہم حکومت میں نہیں، حکومت سے کوسوں دور تھے۔ 10 سال پہلے بھی ہماری کور کمیٹی میں یہی ماحول ہوتا تھا۔ تو وہ چیز ہماری کابینہ میں بھی ہے۔ آپ کسی سرکاری افسر، بڑے افسر سے پوچھ لیں، جو سیکٹری صاحبان آتے ہیں، ان سے صرف بیرسٹر صاحب یہ چیز پوچھ لیں کہ میاں صاحب کی کابینہ آپ نے دیکھی؟ کم دیکھی ہوگی، 8 مہینے میں کوئی ایک میٹنگ ہوتی تھی، وہ کوئی ایسا ہوتا تھا جیسے پتہ نہیں عید کا سما ہے، ہماری ہر ہفتے ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں میاں صاحب کے سامنے کوئی آرگیو کر سکتا تھا، کوئی بات کر سکتا تھا؟ ہماری ہر کابینہ کی میٹنگ میں 5-5، 4-4، 3-3 گھنٹے بحثیں ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے۔ ریزلٹس اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہم اپنی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ نے مختلف بیانات دیے ہیں، اب ایک ایک کر کے میں جواب دوں یا عمومی بات میں آپ کو جواب یہ دے دیتا ہوں، عمومی جواب یہ دے دیتا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹڈ پوزیشن کابینہ کی ایک ہی ہے، اور وہ جو ہے وہ وہی ہے جو انفارمیشن منسٹر دے دیتے ہیں۔ باقی ہر بندہ اپنی ایک رائے کا اظہار کرتا ہے۔ فیکٹس میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، اوپینین میں ڈفرینس آ جائے کوئی بات نہیں۔ اچھا، نہیں، آپ نے کہا نا کہ کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہوں گی جن میں آپس میں بہت عرصے گزر چکا ہوگا۔ چلیں آئی ایم ایف کے حوالے سے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور بھیک نہیں مانگوں گا، خودکشی کر لوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہیں حقیقت کا ادراک ہوا تو ان کا سٹیٹمنٹ چینج ہو گیا۔ ایک فرق ہے، مدت ہے جو کہ گزر گئی، لیکن باقی جو معاملات ہیں، مثال کے طور پہ یہ گیس سپلائی کا معاملہ، حماد اظہر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بولا کہ ایک دن میں 3 دفعہ گیس سپلائی کو انشور کیا جائے گا۔ کچھ دن بعد وہ اس سے مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی تھی۔ اس کے بعد سی پیک کے حوالے سے یہ مراد راز صاحب نے، مراد سعید صاحب نے یہ کہا کہ جی فرمائیے۔ اس پہ آتے ہیں، مہربانی تھوڑا حماد بھائی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں حماد از اے کیپیبل پرسن ماشاءاللہ، اور وہ محنت بھی کر رہا ہے۔ شاید اس دن میں ادھر تھا بھی، I don't know، لیکن یہ بات اس کا مجھے پتا ہے، جو ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ میڈیا میں کوئی ہمارے یار لوگوں نے کوٹ کیا، وہ پتہ ہے کیا کوٹ کیا؟ دیکھیں، what حماد اظہر wanted to say was
کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم صرف 3 وقت گیس دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشور کریں گے کہ کم از کم کھانے کے ٹائم پہ صبح دوپہر یا شام اس وقت کم از کم بالکل لوڈ مینجمنٹ نہ ہو. باقی لوڈ مینجمنٹ ماضی میں بھی ہوئی ہے, اب بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انشور کریں گے کہ ایٹ لیسٹ کھانے کے دوران بالکل جو ہے وہ اویلیبلٹی ہو. اس کو لوگوں نے یہ کہا کہ حماد اظہر نے کہہ دیا کہ ہم 3 وقت گیس دیں گے اور باقی نہیں دیں گے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. دین ہی ہیڈ ٹو کم اینڈ ایکسپلین تھنگس. اب آگے بولیں. نہیں, حماد اظہر صاحب نے یہ بولا تھا کہ ایک دن میں 3 دفعہ گیس ملے گی کھانا پکانے کے لیے, یعنی کہ اس میں آگے کویشچن مارک تھا کہ باقی ٹائم پہ ملے گی نہیں ملے گی, اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی, شورٹی نہیں تھی, سرٹرنٹی نہیں تھی. لیکن پرابلم تو یہ ہے, پرابلم یہ نہیں ہے علی محمد خان صاحب, پرابلم یہ نہیں ہے کہ 3 ٹائم سے زیادہ گیس آ رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پورے ملک میں بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 3 ٹائم بھی گیس نہیں آ رہی ہے کھانا پکانے کے لیے. تو اس کمٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ 3 ٹائم کی کمٹمنٹ تھی, اس سے بھی وہ مکر گئے بعد میں اور کہا کہ کوشش کی بات کی تھی. نظر آیا میرے سے رابطہ کریں. میں آپ کو شارٹ سنوا دیتا ہوں دوبارہ. صاحبان کے معاملات کو پارلیمان کے اندر دیکھتی ہے, اب میں پارلیمان کے بعد بھی دیکھنے کے لیے تیار ہوں. کوئی کنفیوژن ہو مجھے بتائیں. علی محمد خان صاحب, لیٹس ہیئر دی شارٹ. دونوں سٹیٹمنٹس میں فرق ہے. پہلے میں انہوں نے کہا کہ یقینی بنایا جائے گا 3 ٹائم گیس کو, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یقینی نہیں بنانی, یقینی بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ 3 ٹائم جو یقینی بنانی تھی یا یقینی بنانے کی کوشش کرنی تھی, جو بھی تھا وہ ہو نہیں رہا نا. بیرسٹر صاحب ہولڈ یور ہارسز. دیکھیں اب یہاں آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ حماد اظہر کہتے ہیں کہ ہم دن میں 3 وقت گیس دیں گے. اب دیکھیں اس سٹیٹمنٹ میں اور جو ایکچوئل سٹیٹمنٹ ہے حماد صاحب کی, اس میں کتنا فرق ہے. what the minister of petroleum and energy wanted to say was کہ وی ول انشور کہ 3 ٹائم دیر شوڈ بی گیس. بیچ میں لوڈ مینجمنٹ ان کی مجبوری ہے, اور یہ نہیں کہا کہ ہم صرف 3 ٹائم دیں گے تو باقی گیس نہیں ہوگی. لیکن اس کو کتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا. تو یہ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. باقی گفتگو میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 100% وہی بات کریں. میں کہتا ہوں کہ وہ کانٹیکسٹ غلط تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر میڈیا کے کسی بندے نے یہ کانٹیکسٹ کہا ہے تو میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات پہ. لیکن آپ اس کو دیکھیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ سے علی محمد خان صاحب, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات پہ کہ جب انہوں نے کہا کہ 3 ٹائم یقینی بنایا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی ٹائم پہ گیس نہیں ملے گی. ٹھیک ہو گیا جی, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ جو 3 ٹائم منیمم یقینی بنانا تھا وہ 3 ٹائم منیمم بھی بہت سارے علاقوں میں نہیں مل رہی ہے. ادھر سے پھرے ہیں وہ اپنے وعدے سے. یہ پرابلم ہے سر. اب اس پہ آتے ہیں. تو میں تو اسی پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں now what we have done is ہم نے تھوڑا سا شفٹ ہوئے ہیں. ہم نے ایک پول سے دوسرے پہ گئے ہیں. پہلی بات تھی وہ کلیئر ہو گئی کہ کوئی ان کی بات میں, حماد اظہر صاحب کی بات میں کوئی بیک لیگ نہیں تھا, اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی. انہوں نے اب اس طرف آتے ہیں, اب آپ پرفارمنس پہ آ گئے ہیں. پہلے ہم کنفیوژن دور ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا تھا اور آپ نے میرے ساتھ مانا, آپ نے مانا کہ حماد اظہر نے یہ بات کبھی نہیں کی. حماد اظہر صاحب نے کہ ہم 3 وقت گیس دیں گے تو باقی سب چھٹی کریں. نو, انہوں نے یہ کہا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ صبح ناشتے کے ٹائم جب بچے اسکول جاتے ہیں, دوپہر کو لنچ ٹائم اور رات کو ایٹ لیسٹ ہم یقینی بنائیں, باقی بھی کوشش کریں گے. اب آپ نے کہا کہ یقینی نہیں بنا سکے. ناؤ وی کم ٹو پرفارمنس. اب پرفارمنس 100% ہر منسٹر کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا لوڈ شیڈنگ ختم ہو. کیا ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط بیانی کر رہا ہے. ہی از شوئنگ یو یور انٹینٹ. He is telling you your intent کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں. وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ 100% یقینی بنائیں گے. 100% نہیں ہوا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کیا انہوں نے ایفرٹ کی یا نہیں کی. کیا حماد اظہر صاحب یہ بات کر کے بیرون ملک دورے پہ جا کے سیر پہ چلے گئے یا صبح شام محنت کر رہے ہیں؟ میں اس نوجوان کو جانتا ہوں, محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. جیسے سندھ کے حوالے سے کل سینٹ کے فلور پہ ایک سوال تھا, پاکستان کے عوام نے جو ووٹ دیے پاکستان تحریک انصاف کو, وہ کوشش کے ووٹ تو نہیں دیے تھے نا. آپ کو تو ووٹ دیے تھے تاکہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے. اگر گیس کا مسئلہ ہے تو گیس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. اور پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی گیس کے حوالے سے کوئی پراپر پالیسی نہیں بن سکی ہے. گیس ایکسپلوریشن کی کوئی پالیسی بن نہیں سکی ہے. بلوچستان کا ذکر بار بار ہوتا ہے, لیکن بلوچستان سوئی جو ڈیرہ بگٹی کے پاس ہے ادھر تو تقریباً سوئی گیس ختم ہو گئی ہے, لیکن ہماری سوئی پہ اڑی ہوئی ہے.
ابھی تو سندھ سے گیس نکل رہی ہے بہت زیادہ, اگر وہاں کے ذخائر ختم ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ آپ کی گورنمنٹ کی ڈائریکشن یا اس کی پالیسی میں یہ ہے کہ گیس ایکسپلوریشن مزید کی جائے؟ حماد اظہر صاحب نے اس حوالے سے یہ کیا, اور جو آفتاب صدیقی صاحب کے تحفظات ہیں جس میں انہوں نے اپنا ریزگنیشن تک بھجوایا, انہوں نے کہا کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں, اگر صرف ان کو بھی ایڈریس کیا جائے تو ان کے حلقے میں کراچی میں گیس کے مسائل حل ہو سکتے تھے. لیکن حماد اظہر صاحب جواب ہی نہیں دیتے ہیں پیغامات کا. یہ ان کا گلہ تھا, یہ آپ کے اپنے ایم این اے کا گلہ تھا. اچھا سر, اچھا دونوں کا میں جواب دیتا ہوں. گیس پالیسی پہ آپ نے تفصیلی پروگرام کرنا ہے تو حماد بھائی آ جائیں گے, ادروائز میں بھی آ جاؤں گا ان سے تھوڑی سی بریفنگ وغیرہ لے کے, اور اپنا ڈیٹا کر کے I'll sit with you, we'll discuss, we'll do a full program on. میں آ جاتا ہوں, اور گیس ڈیٹا لے لیجئے گا, پیٹرولیم پہ کرنا ہے اس پہ کر لیں گے, پاور پہ کرنا ہے اس پہ کر لیں گے. جہاں تک صدیقی صاحب کی, آفتاب بھائی کی آپ نے بات کی ہے, آفتاب صدیقی صاحب کی بات آپ نے کی ہے. آفتاب صاحب واز ود می ان پروگرام یسٹرڈے, میرے ساتھ تھے, اور وہاں انہوں نے وضاحت کی. انہوں نے جو ایک استعفیٰ دیا تھا, آفتاب بھائی نے بات کی کہ استعفیٰ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ حماد صاحب نے ان کا فون نہیں اٹھایا, یہ میڈیا نے ایک اور ٹویسٹ دیا. اب چلیں, اچھا ہوا, آپ کا تو بڑا اچھا پروگرام ہے, یہ اچھا ہے, یہ غلط فیک نیوز ختم کرنے کے لیے آپ کی بڑی زبردست کاوش ہے. دیکھیں ہوا یہ, کل آفتاب صدیقی صاحب نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, شاید بادامی صاحب کا تھا یا کوئی اور تھا, لیکن کل تھے میرے ساتھ پروگرام. کل زیادہ میں نے کیے تو مجھے یاد نہیں ہے کون سا تھا, لیکن ہی واز ود می یسٹرڈے ان پروگرام. اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں وہ منسٹری کے, آئی تھنک میری ٹائم افیئرس کے ہیں یا کسی منسٹری کے, تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہونے کی وجہ سے, چونکہ آپ جب پارلیمنٹری سیکرٹری ہوتے ہیں یو آر سر پارٹ آف اے گورنمنٹ, تو آپ اپنے انڈیویجول پرائیویٹ ممبرز بل وغیرہ نہیں لا سکتے یا کالنگ اٹینشن کو نہیں اٹھا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیل کیا کہ میرے حلقے کی عوام سفر ہو رہی ہے, اس لیے میں نے وہ اس سے ریزگنیشن دی اس بنیاد پہ تاکہ میرا حلقہ سفر نہ ہو اور میں پارلیمنٹ میں زیادہ بہتر رول ادا کر سکوں. ان کا استعفیٰ بعد میں منظر عام پہ آیا, تو اس کا حماد اظہر صاحب سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات اس کی وضاحت ہو گئی. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ حماد صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا, بعد میں ان کا رابطہ ہو گیا اور انہوں نے میٹنگ ارینج کرائی اور ان کا جو بھی ایشو تھا وہ ایڈریس ہو گیا ہوا ہے. چلیے, تو ایسی کوئی بات نہیں. چلیے, یہ دو انڈیویجولز کے چلیں, میرا کنسرن پھر بھی علی بھائی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آفتاب صدیقی صاحب آپ ہی کی پارٹی سے ہیں, آگے چلتے ہیں, لیکن لاسٹ کامنٹ کہ آفتاب صدیقی صاحب آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں, آپ کی پارٹی سے ایم این اے ہیں, ان کو اتنا ٹائم لگ گیا منسٹر صاحب کے ساتھ رابطے میں جانے میں, تو ایک عام آدمی کا کیا بنتا ہے سر؟ اس کا کیا بنتا ہے؟ ایک عام آدمی تو پہنچ نہیں سکتا. عام آدمی کے لیے, اچھا آگے چلتے ہیں سر. بیرسٹر صاحب, چونکہ آپ بیرسٹر ہیں اور آپ نے لنکن ان سے کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں گورننس اسٹرکچر ایسا ہے کہ منسٹر اور پرائم منسٹر کتنا اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. تو آپ کو, چونکہ پاکستان میں ہم نے آپ کو یہ فیسلٹی دے دی ہے جو پاکستان میں کسی نے پہلے نہیں دی, کہ وزیر اعظم صاحب کا پی ایم پورٹل ہے جہاں آپ پی ایم صاحب کو ایڈریس کر سکتے ہیں, وہاں آپ میرے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی پاکستانی جس کا کوئی بھی ایشو ہو, اوورسیز ہو, پاکستان کے اندر ہو, اس کو کسی منسٹر سے گلا ہو, ہی جسٹ نیڈ ٹو سٹ جسٹ فار 5 منٹس آن دس اسمارٹ فون. آپ بیٹھیں پی ایم پورٹل پہ, آپ ٹک کریں, جس منسٹر سے کمپلینٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر سے اس کا بھی گلا کر سکتے ہیں. اینڈ کبھی آپ نے یہ ڈیٹا دیکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ اپنی کمپلینٹ درج کرائی ہے ان میں سے کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ علی محمد خان صاحب, پرائم منسٹر پورٹل پہ جتنے لوگوں نے اپنی کمپلینٹ درج کرائی ہے ان میں سے کتنے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ اس کا میں بتاتا ہوں. کبھی یہ ڈیٹا بھی سامنے شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں بتاتا ہوں. دیکھیں سر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں 22 کروڑ کا ملک ہے, بے شمار مسائل ہیں, اور ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں. نہ ہم مافیا ہیں, نہ ہم نے ملک کو لوٹا ہے, نہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ خالی ہوا اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, اور نہ ہم وہ لوگ ہیں جن نے سوئز اکاؤنٹس بھرے یا جن نے پاناما میں اپنے بنگلے شنگلے بنائے اور اوورسیز اکاؤنٹس بنا کے تو پاکستان کا کھانچا کر کے تو پاکستان کو بالکل ایک ٹی بی زدہ ملک بنا کے سارے اپنے اربوں پتی بن گئے اور ملک کا یہ ہم نے حل کیا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. لیکن یہ جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں, لیکن ہم ان کے حل کے لیے آئے ہیں, اور اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نے ایک پورٹل بنایا جس میں 22 کروڑ اپلائی کر سکتے ہیں. میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, آپ کے پروگرام پہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ 100% ریزلٹ نہیں ہے, 100% مسئلے حل نہیں ہو رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہتوں کے حل ہو رہے ہیں. ایٹ لیسٹ دیر از اے فیئر ان مائنڈ آف ایوری بیوروکریٹ, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, چاہے وہ سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ کسی ادارے کا سیکرٹری ہو یا ڈپٹی کمشنر ہو یا ڈی آئی جی
یا آئی جی اس کو یہ پتا ہے کہ میں اگر غلط کام کروں گا یہ بندہ جا کے پی ایم پورٹل پہ کمپلینٹ کرے گا, ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں, ہو سکتا ہے پکڑا نہ بھی جاؤں, لیکن ایک فیئر فیکٹر آ گیا ہے. اور یقین کریں اس کے بعد سے آپ کی گورننس میں بہتری آئی ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت نہیں کہ ہم کچھ 80% بہتری لے آئیں, لیکن بتدریج بہتری آ رہی ہے. آپ اوورسیز لوگوں سے پوچھیں, عام پاکستانی اسٹوڈنٹس سب سے پوچھیں, کسی نہ کسی وقت پہ پی ایم پورٹل کو ضرور ٹچ کیا ہے. کسی کو اچھا ریزلٹ ملا ہے, کسی کو برا ملا ہوگا, حل نہیں ہوا ہوگا, لیکن کوئی تو ہے, دروازہ تو ملا نا, ایونیو تو اوپن ہوا. آپ مجھے بتائیں ہاؤ مچ واز میاں نواز شریف اینڈ آصف علی زرداری اکاؤنٹیبل. شہباز شریف صاحب اپنے زمانے میں کھلی کچہری بھی لگاتے تھے, ڈائریکٹلی لوگوں سے مل کے ان کے مسائل سنتے بھی تھے. شہباز شریف صاحب تو اس حوالے سے مشہور بھی تھے نا کہ وہ اچانک چھاپے بھی مار دیتے تھے جا کے. سن تو لیں, بات تو میری سن لیں. چھاپے بھی مار دیتے تھے, ہسپتالوں کے دورے بھی کر لیتے تھے, دیگر سرکاری اداروں کے دورے کر کے لوگوں کو, افسران کو سسپینڈ بھی کر دیتے تھے. یہاں پہ پرائم منسٹر پورٹل کی آپ بات کریں, یقینی طور پہ ایک اچھا قدم ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بٹ دا پرابلم اس کہ جس لیول پر کام ہونا چاہیے تھا اس لیول پر پرفارمنس پھر بھی نہیں آ رہی ہے. میں ذاتی طور پہ, آپ بھی ایک وکیل ہے, میں بھی ایک وکیل آئے گی انشاءاللہ. I come across several people almost every day علی محمد خان صاحب, جن کے جینون پرابلمز ہوتے ہیں, کسی کا تھانے کا یا کسی کا پٹوار خانے کا, لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ رشوت نہیں دیتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ڈائریکٹلی ایس پی کے ساتھ یا اے سی کے ساتھ یا ڈی سی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے, سفارش نہیں ہے, کوئی ان کے لیے فون نہیں کرتا, وہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں, ایریاں رگڑتے ہیں ہفتوں, مہینوں, سالوں کے حساب سے. سر تو چینج کیا آیا سسٹم میں؟ یہ تو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا. تحریک انصاف تھی, انصاف کی بات کرتی تھی, اس میں کیوں نہیں کوئی خاطر خواہ چینج آیا سر؟ عدالتوں میں ابھی تک کیوں نہیں کوئی خاطر خواہ چینج آیا؟ جی پلیز. اچھا, لیٹ می ریسپونڈ ناؤ. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پی ایم پورٹل. اب ہم پی ایم پورٹل سے جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور عدالتوں کے ریفارم پہ چلے گئے, لیکن یہ بات ثابت ہوئی کہ پی ایم پورٹل نہ خود کرپشن کرتا ہے اور نہ وہ ان مسائل کے پیدا کرنے کی وجہ ہے, بلکہ وہ کرپشن کو روکنے اور سرکاری افسران اور جو ہے انتظامیہ انکلوڈنگ منسٹرز, ان کو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل اس نے کیا ہے. ٹرانسپیرنسی میں اس کا ایک قدم ہے. اب آپ نے بات کی کہ پٹوار خانے میں یا ڈپٹی کمشنر آفس میں اور اسسٹنٹ کمشنر آفس میں اب بھی رشوت چلتی ہے. تو نہ میں نے, نہ کبھی عمران خان صاحب نے, یا نہ فواد چودھری جو ہمارے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں, کسی نے بھی کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نے پٹواری یا ڈپٹی کمشنر کی کرپشن زیرو کر دی ہے. لیکن یہ کلیم ہم کرتے ہیں کہ کابینہ کے لیول پہ بڑے لیول کی کرپشن ہم نے ختم کر دی ہے, یا اگر کچھ ہے اللہ تعالیٰ کرے وہ سامنے آئے جس میں بھی ہے, لیکن بڑے لیول کی ہم نے کم ختم کر دی ہے. نیچے لیول پہ بہتری آ رہی ہے, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی پٹواری ہے, مجھے پتا کیسے پتا لگتا ہے علی محمد خان صاحب, بھائی جان سن لیں, میری بھی بات سن لیں بھائی سن لیں. مجھے اس وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ نے اوپر لیول پہ کرپشن ختم کر دیے تو آپ کی حکومت جانے کے بعد پتہ لگے گا نا اگر کوئی سکینڈل سامنے آئیں گے, لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ہی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی کسی طرح چیف جسٹس پاکستان سے از خود نوٹس دلوا دیں. یعنی کہ پیچھے نیچے جتنا بھی سسٹم ہے, تھانے سے لے کے اوپر آئی جی تک, ایس ایچ او سے لے کے آئی جی تک, یا نیچے پٹواری سے لے کے اوپر کمشنر تک, اس کے اوپر لوگوں کو بھروسہ ہے نہیں. اچھا آخری سوال میں نے آپ سے کرنا علی محمد خان صاحب, اس کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے. آج شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکمرانوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنا ہے, اور اسی طرح آصف علی زرداری صاحب بھی 2-3 دن سے بیانات دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ماسٹر پلان ہے پاکستان کی ترقی کا, اور تحریک عدم اعتماد کی بات بھی ہو رہی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ہماری غلطی تھی, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تب اختلاف کر رہے تھے, تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے. اور شاہد خاقان عباس صاحب کا بھی ایک بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے تقریباً 20 ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اور آپ کے اپنے ایک ممبر اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ اگلے 2.5 مہینے بڑے کروشل ہیں. تو کہیں آپ کی حکومت کو خطرہ تو نہیں ہے اگلے 2-2.5-3 مہینے میں؟ دیکھیں آپ نے شہباز صاحب کی بات کی ہے, تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو مجھے یاد آیا, انہیں بڑی ایک تاریخی انہوں نے بات کی تھی, جس طرح چرچل یا ہٹلر وغیرہ کی بھی بات کرتے تھے. تو ان کو صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ڈرانے مرانے کی بجائے, کیونکہ وہ کتنے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں وہ سب کو پتہ لگ گیا ہے, کیونکہ ان کی تو اپنی جماعت میں اب نہیں چلتی. ادھر سے جناب رائیونڈ سے ایک فرمان جاری ہوتا ہے, پھر میاں صاحب 2 مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, پھر نکل آتے ہیں, پھر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر جب کوئی تحریک چلانے کی بات کرتا ہے پھر پیچھے چھوٹے بلاول کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں تم ہی چلا لو, میرے تو بس کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے جو بات یاد آئی وہ یہ ہے کہ وہ روڈ جس پہ شہباز شریف صاحب نے
मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को खींचना था करप्शन ज़्यादा पैसे निकालने के लिए, वो रोड 3 बार खराब होकर ठीक हो चुकी है, तो वो उसके कंट्रैक्टर कह रहे हैं कि हुजूर आइए वो रोड तैयार है आप खींचें। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे थे कि पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा, तो जरदारी साहब अब काफी बीमार रहने लगे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि शहबाज साहब ने जो कुछ करना कराना है जल्द करें। तो जनाब ये देखें, ये जो पुराने सियासतदान हैं, बैरिस्टर साहब खुदा का वास्ता है, ये लोगों का आगे पीछे सबको पता है जो उन्होंने किया है, जो ये थे, जो ये बने। आज से 40 साल पहले शहबाज साहब उनकी फैमिली के कितने असासे थे और आज कितने हैं, उनके जो भाइयों का बंटवारा हुआ, उनके भाइयों के पास आज क्या है और इनके पास क्या है, सिर्फ ये फर्क है कि वो वजीर आजम और वजीर आला नहीं बने, तो वही एक दादा की औलाद, बड़े मियाँ साहब की औलाद में से जो वजीर आला वजीर आजम नहीं बने, उनके आप फैक्ट्रियां असासे देखें और इनके देखें। और आसिफ अली जरदारी साहब से दरखास्त यह है कि पुराने जमाने में जब कराची में होते थे, सिनेमा बिजनेस में थे, उस वक्त उनके पास क्या था, बीबी साहबा का शौहर बनने के बाद और सदर मुमलिकत बनने के बाद फिर उनके पास क्या है। अगर दम है तो आए रसीदें मैदान में रखें, जिस तरह इमरान खान साहब ने रसीदें मैदान में रखी, फिर लग पता जाएगा आटे दाल का भाव। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करने की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मईशत जब टेक ऑफ करती है तो उसकी कुछ वजूहात होती है जो फ़िलहाल पाकिस्तान में एब्सेंट है, लेकिन हमसाया मुल्क में हमें कुछ एक दो चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। आफ्टर द ब्रेक अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की मईशत की। एक चीज़ व्यूअर्स बहुत अहम है और वो ये है कि जब भी किसी मुल्क की मईशत ने तरक्की करनी होती है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 1947 से लेकर आज तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो नहीं सकी, बल्कि अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी एक हुकूमत ने की है तो उसका हरीफ जो अगली हुकूमत में आता रहा है वो ये कहता रहा है कि ये तो प्लानिंग ही सारी गलत थी, ये तो ऑब्जेक्टिव्स ही सारे गलत थे, गोल्स ही सारे गलत थे, इसलिए इसको अनडू करते हैं, अब हम अपनी प्लानिंग खड़ी करें। इस वजह से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो नहीं सकी। हाल ही में इमरान खान साहब ने आईटी के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि आईटी में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। भारत की आईटी की बरामदाद $150 अरब है जबकि हमारी सिर्फ $2 अरब। ये जो एक वीरान 800 एकड़ की ज़मीन पड़ी हुई थी, आपने इसको उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, वो जो फ्यूचर है दुनिया की टेक कंपनीज की, उनका जो टर्नओवर है, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, $1000 अरब से ज़्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्नओवर है। तो ये वजह ये है कि दुनिया जा अब इस तरफ रही है और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए। और हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन $150 अरब की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। एक ये बात भी काबिल गौर है कि हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की जो बरामदाद है वो $150 अरब के करीब है और पाकिस्तान की कुल बरामदाद $25 अरब के करीब है। तो आप देखें कि कितना बड़ा फ़र्क है। और अगर आईटी से सिर्फ कंपेयर किया जाए तो $150 अरब हिंदुस्तान और $2 अरब पाकिस्तान, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म अफसोस का इजहार कर रहे थे। लेकिन जिस अमाउंट पे वो अफसोस का इजहार कर रहे थे वो अभी तक की तारीख की पाकिस्तान की बुलंद तरीन बरामदाद थी किसी एक साल में आईटी में, जिस पर रज़ाक दाऊद साहब ने तो खुशी का इज़हार किया था। वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है आईटी सेक्टर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आईटी सेक्टर अच्छी तरह से पिकअप किया है और आईटी में इजाफा हुआ है 47%। इसका मतलब ये हुआ $2 बिलियन क्रॉस कर दिए। पहले दफ़ा पाकिस्तान में आईटी सेक्टर $2 बिलियन को क्रॉस कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इट वाज अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। तो ये वज़ीर साहब तो खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन सवालिया निशान उन तमाम पिछली हुकूमतों की परफॉर्मेंस पे है जिन्होंने आईटी को नज़रअंदाज किया, उसको इग्नोर किया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से इकॉनमी उस लिहाज से पाकिस्तान की फ़ायदा नहीं उठा सकी। अब हिंदुस्तान क्या कर रहा है? भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हर साल आईटी एक्सपर्ट्स पैदा करती हैं तकरीबन 20 लाख के करीब, और फिर उसके नताइज क्या निकलते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले एक छोटा सा शॉर्ट देख। तो आईटी के ऊपर बड़ी मेहनत की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की जो टॉप की कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे कि ट्विटर है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, एडोब है, इन सब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ऑरिजिन के हैं। मैं सबके नाम इस वक्त क्योंकि वक्त की किल्लत है, प्रोड्यूसर बताइएगा कितना वक्त है हमारे पास।
میں آپ سے عرض کروں ٹویٹر کے جو سی او ہیں وہ پراگ اگروال ہیں, گوگل کے جو سی او ہیں وہ سندر پچائی ہیں, مائکروسافٹ کے جو سی او ہیں وہ ستیا نڈیل ہیں, آئی بی ایم کے سی او اروند کرشنا ہیں, ایڈوب کے سی او شانت نارائن ہیں, اور یہ سب ہندوستانی ہیں. انٹرنیشنل ملٹی نیشنل ٹاپ کمپنیز کے سی اوز اس وقت ہندوستانی ہیں. اور پھر یہ صرف عہدوں کی بات نہیں ہے, یہ صرف عہدے نہیں ملتے ہیں ہندوستانیوں کو, پھر یہ جا کے جب ان پوزیشنز پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہندوستان میں بقایا سرمایہ کاری کو پاسبل بناتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ فیس بک نے حال ہی میں تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہندوستان میں کی, $5.7 ارب کی. مارک زکربرگ جو فیس بک کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے سنیں. اور صرف فیس بک کی یا مارک زکربرگ کی میں آپ سے کیوں بات کروں, جیف بیزوس جو امیزون کے فاؤنڈر ہیں, مالک ہیں, انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے ہندوستان کے اندر. اور پھر صرف میں امریکہ کی بڑی کمپنیز کی آپ سے صرف کیوں بات کروں, ہمارے اپنے برادر ملک سعودی عربیہ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی پچھلے دنوں ہندوستان میں, اور اس کے بھی چرچے ہوئے بین الاقوامی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو امریکہ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جی وہ ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ اچھے ہیں, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو سعودی عربیہ, تو سعودی عربیہ بھی اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہندوستان میں کر رہا ہے اور پاکستان میں نہیں کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ فورن انویسٹر کو وہ ماحول نہیں دیا, وہ انوائرمنٹ نہیں دی, وہ حالات نہیں بنائے, وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جو کہ ہونی چاہیے تھی. ہم نے سیاست کو صرف اس حد تک لمٹ کر دیا کہ ہمیں بس اقتدار چاہیے. آج ہم پرائم منسٹر ہیں, ہم کل بھی پرائم منسٹر ہوں, ہم پرسوں بھی پرائم منسٹر, اور ہمارے بعد ہمارے بچے بھی ہوں, پھر ان کے بچے بھی ہوں. یہ سیاست رہی ہے پاکستان کے اندر. یہ ہوتی, چلو کرتے, میں کہتا ہوں یہ بھی کرتے, لیکن صاحب لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہوتی جس سے معیشت کو بھی فائدہ ہوتا. آئی ٹی کی اگر میں آپ سے بات کروں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت 132 ملکوں میں سے پاکستان کا 127واں نمبر ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان پہلے نمبر پر ہے. So there is a lot that we have to cover, and I hope that we cover it, and inshallah we'll cover it. پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.